अस्सलाम वालेकुम। आजकल के सहाफ़ियों की ये मजबूरी बन चुकी है कि वो 100 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल और उनसे जुड़े हुए ऑनलाइन अखबारात पर सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करने की दौड़ में बगैर खबरों की तस्दीक किए और तहकीक किए वो अपने डेस्क पर सुनी सुनाई खबरों की गूगल की मदद से तख्लीक कर लेते हैं। वो अपनी खबर को मोतबर करने के लिए मनगढ़ंत आदाद शुमार को भी अपनी खबर का हिस्सा बना देते हैं। ऐसे में अख्तर बलोच साहब की किस्म के साफियों का दम बड़ा गनीमत है कि वो खबरें ब्रेक करने से ज्यादा हक़ाइक़ को तलाश करने में यकीन रखते हैं और सच्चाई की तलाश में वो बहुत मेहनत से काम लेते हैं। आज मैंने तबसरे के लिए जो किताब मुंतखब की है वो अख्तर बलोच साहब की किताब है कराची वाले 2। अख्तर बलोच साहब बुनियादी तौर पर एक मुहक्किक भी हैं और बहुत अच्छे मुसन्निफ भी। अख्तर साहब अपनी तहकीकाती खबरों को डॉन अखबार के ब्लॉग में शाये करते हैं। आइए अब जरा उनकी किताब कराची वाला का इजाज़ा लेते हैं। अख्तर साहब की तहकीकात हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, चाहे वो लोगों के मकबूल ख्यालात के बरक्स हों। अख्तर बलोच साहब की तहकीक ये है कि कायदे-ए-आज़म 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। सिंध मदरसा स्कूल में जहां 4 जुलाई 1887 को पहली बार दाखिल हुए, उनका तारीख पैदाइश का खाना खाली था। इसके बाद वो 2 मरतबा तालीमी इदारों में दाखिल हुए और दाखिले के वक्त उनकी तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 लिखवाई गई थी। पिछले दिनों कुछ हल्के इस बात को बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि कायदे-ए-आज़म कराची में नहीं बल्कि झरक में पैदा हुए, जबकि अख्तर बलोच साहब ने अपनी तहकीक में लिखा कि उस दौर में झरक की सैनिटरी कमेटियों, चौकीदारी सिस्टम और रजिस्टर्ड दुकानों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें कहीं भी उनके वालिद जीना भाई की झरक में मौजूदगी के आसार नहीं मिलते। अलबत्ता 1872 से 1880 तक एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के मुताबिक उनके वालिद एक कराची में एक मकान में किराएदार थे। यहां तक तो दुरुस्त था, मगर अख्तर बलोच साहब ने यह भी बात साबित की है कि वजीर मेंशन कायदे-ए-आज़म की जाए पैदाइश नहीं है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर मेंशन की तामीर उनकी विलादत के 3 साल बाद हुई थी। इस किताब में आपको कई ऐसी तहकीकाती रिपोर्टें मिलेंगी जो आपके लिए नई होंगी। वो लिखते हैं कि करारदाद पाकिस्तान तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक 24 मार्च को रात 11:30 बजे मंजूर हुई, 23 मार्च को नहीं हुई। 1955 तक पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान कभी न मनाया गया। अलबत्ता 23 मार्च 1956 को जब नया आईन पाकिस्तान मंजूर हुआ तो उसके साथ ही ये फैसला हुआ कि आइंदा 23 मार्च की तारीख को यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन फिर जब 1958 में वो दस्तूर मनसूख कर दिया गया तो साथ ही ये फैसला हुआ कि 23 मार्च की छुट्टी तो बरकरार रहेगी, ताहम अब ये यौम जमहूरिया नहीं बल्कि यौम पाकिस्तान कहलाएगा। कराची वाला में इस तारीखी हकीकत को मंजर आम पे लाया गया है कि जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग की तवक्कुआत के बरक्स पंजाब, बंगाल, सूबा सरहद समेत किसी भी सूबाई असेंबली से जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, इस करारदाद की तौसीक न हो सकी। दूसरी बात यह कि 1940 में लाहौर में मंजूर होने वाली करारदाद मुसलमानों की एक से ज्यादा रियासत के क़याम की बात करती थी। GM सैयद वो पहले आदमी थे जिन्होंने 1943 में सिंध असेंबली से इस्लामी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर करवाई, जो आज भी सिंध असेंबली की बिल्डिंग में दीवार पर लगी हुई है। मजे की बात यह है कि सिंध असेंबली की करारदाद में एक से ज्यादा रियासतों का नहीं बल्कि सिर्फ एक इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया। कराची चूंकि सिंध का हिस्सा है, इसलिए अख्तर साहब कराची की तारीख में सिंध का वो चेहरा भी दिखाते हैं जब मजहब इंसान का जाती मामला हुआ करता था, लेकिन इंसानियत लोगों का इज्तिमाई मामला थी। वो भगत कंवर राम के किरदार की तस्वीर कशी करते हैं, जो बहुत बड़े मौसीकार और गुलकार थे। जब वो गाया करते थे तो दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते और हजारों रुपए उन पर निछावर कर दिया करते थे। मगर भगत कंवर राम मिलने वाली सारी रकम हिंदू और मुसलमान जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे और गरीब मुसलमानों को सूदी कर्जों और अदालती मुकदमेबाजी से निजात के लिए भी माली इमदाद किया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मेहमान उनसे मिलने आए। भगत ने अपने हाथों से वो संतरे छील कर उनको खिलाए जो थोड़ी देर पहले उन्हें कोई तोहफे में देकर गया था। संतरे खाने के बाद मेहमानों ने, जो पीर साहब भरचूंडी शरीफ के मुरीद थे, भगत कंवर राम को
ہندو ہونے کے جرم میں قتل کر دیا۔ کراچی اور سندھ میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں شادیوں پر بھی تحقیق کر کے اختر بلوچ صاحب نے بتایا کہ ہندو مت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کے 80% سے زیادہ واقعات صرف ہندو لڑکیوں میں نظر آتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی کسی مسلمان لڑکے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایسی مثالیں کم ملتی ہیں جہاں کسی ہندو لڑکے نے اسلام قبول کیا ہو اور ساتھ ہی اس کی کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر دی گئی ہو۔ لیکن اختر بلوچ صاحب نے 2 ایسی شادیوں کا بھی ذکر کیا جہاں رشتے ہار گئے، محبت جیت گئی۔ ان کی کتاب میں ذکر ہے بھیلی ذات کے کرشن کا اور کوہلی ذات کی رانی کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ذات پات کے فرق کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کراچی میں مقیم کرشن کے تایا خمیسو نے اپنے بھتیجے کو مشورہ دیا کہ دونوں اسلام قبول کر کے شادی کر لیں۔ پھر ایک دن کرشن رانی کو لے کر سائٹ تایا خمیسو کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ تایا نے انہیں بنوری ٹاؤن سائٹ کی مسجد کا پتہ سمجھایا، اسلام قبول کرنے بھیجا اور اس کے ساتھ ہی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے 20,000 روپے ان کے ہاتھ پر رکھے اور کہا آج سے میرے اور تمہارے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے کیونکہ تم اب ایک مسلمان ہو گئے جبکہ میں ہندو ہی رہوں گا۔ یہ تو تھا تایا بھتیجے کا پیار، لیکن اختر بلوچ صاحب نے اس قربانی کی کہانی بھی سنائی ہے جو باپ نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر دی۔ ایک پریم کہانی ہے جو منیشا جو کہ ذات کی ہندو کھتری تھی سچا پیار کرتی تھی بلال یوسف سے جو قائم خانی مسلمان تھا۔ اس کے والد گردن داس ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی ایک مسلمان لڑکی سے سچا پیار کرتی ہے تو انہوں نے منیشا کو اسلام قبول کر کے بلال یوسف قائم خانی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کی انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی جب ان کا حقہ پانی بند کر کے انہیں ہندو برادری سے خارج کر دیا گیا۔ کراچی میں صرف ہندو عورتیں اور مسلمان مردوں میں شادی کے بندھن کا ذکر نہیں ملتا بلکہ ایک اور بندھن کا بھی ذکر ملتا ہے جس میں ہندو عورتیں مسلمان مردوں کو بندھن میں اپنے باندھ لیا کرتی تھیں اور وہ ہے رکشا بندھن، جہاں ہندو عورتیں راکھی باندھ کر مسلمانوں کو اپنا بھائی بنایا کرتی تھیں۔ اختر صاحب نے 2 تاریخی حوالے دیے۔ پہلا تو چتوڑ کی رانی کا، جس کی ریاست پر جب گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے حملہ کیا تو رانی نے راکھی بھیج کر ہمایوں کو مدد کے لیے بلایا اور راکھی ملتے ہی بہن کی مدد کو بھائی ہمایوں چتوڑ پہنچ گیا تاکہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے جے پور کی ریاست کا، اور جے پور کی ریاست پر ریاست ٹانک کی فوجوں نے حملہ کر دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ جے پور کی ریاست کو ریاست ٹانک میں شامل کر لیا جائے۔ جے پور کی رانی نے ایک قاصد کے ذریعے خفیہ طور پر ٹونک کے نواب کے پاس اپنا دوپٹہ بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ ایک بھائی کا اپنی بہن کی ریاست پر حملہ شبھ یعنی زیب نہیں دیتا۔ یہ پیغام ملتے ہی ٹونک کے نواب نے جے پور سے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ ان تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اختر بلوچ صاحب نے ذکر کیا ہے کراچی کے صحافی ماجد حسین کا، جو سن 2010 میں ایک فوٹوگرافر کو لے کر بھیم پورا کے مندر گئے رکشا بندھن کے تہوار کو دیکھنے کے لیے۔ انہیں ایک بہت معصوم بھولی بھالی سی لڑکی نظر آئی۔ انہیں لڑکی سے کہا کہ جب تم اپنے بھائی کو راکھی باندھو گی تو میں تصویر لینا چاہوں گا۔ ماجد صاحب کو بڑی مایوسی ہوئی جب اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے ہی راکھی باندھ چکی ہے، مگر ماجد صاحب کو مایوس دیکھ کر اس نے پیشکش کی کہ میں آپ کو راکھی باندھ کر بھائی بنا لیتی ہوں۔ اس دن سے دونوں میں بہن بھائی کا رشتہ پختہ ہو گیا۔ وہ کنواری لڑکی اب 2 بچوں کی ماں ہے، مگر ہر رکشا بندھن کے تہوار پر ماجد صاحب کو راکھی باندھ کر تلک لگاتی ہے۔ ماجد صاحب اس کے چھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے آشیرواد دیتے ہیں اور اس کی ہتھیلی پر عیدی رکھ کر واپس۔ کراچی میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں رواداری کا ذکر کرتے ہوئے اختر بلوچ صاحب بتاتے ہیں کہ نارائن پورہ شہر کا وہ قدیمی محلہ ہے جو رنچھوڑ لائن سے متصل ہے۔ یہاں کی بڑی آبادی ہریجن ہے یعنی ہندو، اور دوسرے نمبر پر عیسائی اور تیسرے نمبر پر سکھ رہتے ہیں۔ نارائن پورہ میں تینوں برادریوں کے مذہبی سماجی تہوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ نارائن پورہ میں ذوالجناح اور تعزیے کا جلوس 9 محرم کی شام کو برآمد کیا جاتا ہے۔ مسلم خیر سگالی کا یہ جذبہ صرف محرم کے تعزیے تک محدود نہ تھا
اختر بلوچ صاحب نے کراچی والا میں کراچی کی ان سبیلوں کا بھی ذکر کیا ہے کماڑی سے لے کر سلر بازار اور مزار قائد تک بکھری ہوئی تھی، جنہیں غیر مسلموں نے اپنے پیاروں کی یاد میں انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنوایا تھا۔ ان تمام سبیلوں کو توڑ کر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا، تجاوزات قائم کر لی اور کہیں کہیں نشئی لوگوں نے بھی اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ کچھ جگہوں پر پانی کے کنیکشن ختم ہونے کے بعد لوگوں نے اسے پبلک لیٹرین کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سبیل کی جگہ کو اتنا غلیظ اور متعفن کر دیا کہ لوگ وہاں کھڑے نہیں سکتے۔ اختر صاحب بتاتے ہیں کہ ان میں سے چند سبیلوں کو عارضی طور پر بحال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ستم ظریفی نے دیکھیے کہ مزار قائد کے قریب پرانی سبیل کو جب بحال کیا گیا تو سبیل کو تعمیر کروانے والے ریوا چند کے نام کی تختی کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک نئی تختی لگائی گئی جس میں ریوا چند کا نام نہ تھا، بلکہ تختی پر ان ٹاؤن کمیٹی کے صدر کا نام درج تھا جن کے دور میں اس سبیل کی بحالی کا کام ہوا۔ تاہم اختر صاحب نے ڈاؤ میڈیکل کالج کے ان 15-20 لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ کا بھی ذکر کیا جنہوں نے ان کے سامنے بہت محنت اور بڑی محبت کے ساتھ ٹھٹھائی کمپاؤنڈ کی سبیل کی تمام گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ یہ تختی لگائی کہ اوپلی بائی امرچندانی کے جذبے کے تسلسل دینے کے لیے اس سبیل کو ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ نے 1995 میں بحال کیا۔ کراچی والے میں مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے اختر بلوچ صاحب نے لکھا، یہ وہ شہر ہے جہاں ایک طرف ایدی صاحب اپنے گھر میں ہندو ملازمہ کے لیے مندر بنواتے ہیں تو دوسری طرف سکھ محرم کی سبیلیں لگاتے ہیں اور ہندو مندر سے امام حسین کا تعزیہ اور عاشورے اور ذوالجناح کا جلوس نکالتے ہیں۔ اختر صاحب لکھتے ہیں کہ کراچی والوں کی مذہبی رواداری اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کراچی میں ایک ہندو مذہبی اور تاریخی واقعے کی یاد میں سن 2002 سے ایک رتھ یاترا کا آغاز ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تہوار بنتی چلی گئی، کیونکہ اس رتھ یاترا کو مسلمانوں کا مکمل تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اس یاترا کے لیے مندر سے بھگوان کو نکال کر بگھیوں کا ایک بڑا جلوس نکالا جاتا ہے اور ہندوؤں کے بھگوان کو جن بگھیوں میں بٹھا کر جلوس نکالا جاتا ہے اس کے پچھلے حصے پر بگھی کے مالک کا نام حاجی نوشاد صابر علی لکھا ہوتا ہے۔ اختر بلوچ صاحب نے اپنی کتاب میں بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات اور دلچسپ باتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معروف کمیونسٹ رہنما جام ساقی جب مفرور ہوئے تو دوران روپوشی انہوں نے داڑھی بڑھا لی اور تبلیغی جماعت والوں کا روپ دھار لیا۔ ان کے ساتھ کئی لطائف پیش آئے، مثلا ایک گاؤں والے مولوی صاحب کے سر ہو گئے کہ میت کا جنازہ پڑھوانے کے لیے، اور جنازہ پڑھوانا ان کو آتا نہیں تھا۔ جب وہ بہانہ کر کے بغیر جنازہ پڑھائے وہاں سے بھاگے تو گاؤں والوں نے کیا دلچسپ کہا، یہ دلچسپ قصہ کہ تبلیغی جماعت میں پیش آنے والے دیگر لطائف کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو کراچی والے حاصل کر کے پڑھنی پڑے گی۔ اختر صاحب نے کراچی کی قدیم عمارتوں کا وہ پہلو بھی دکھایا ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں۔ مثلا کسی دور میں کراچی میں ایک معروف میوزیم ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا وکٹوریا میوزیم۔ جب اسے ایک دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو اس بلڈنگ کو یہ اعزاز ملا کہ وہاں جا کر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا، اور اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ شاید قائد اعظم کی آخری پبلک اپیرنس تھی جو اس بلڈنگ میں ہوئی تھی، ورنہ اس کے بعد انہیں پھر کبھی کسی پبلک مقام پہ دیکھا نہ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں اسٹیٹ بینک بھی اپنی نئی بلڈنگ میں منتقل ہو گیا تو آج اس عمارت میں سپریم کورٹ کا پرشکو دفتر موجود ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کے بارے میں اختر بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کبھی خالی میدان ہوا کرتی تھی، پھر 1857 کی جنگ آزادی میں 15 باغی فوجیوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا، 4 کو توپ کے منہ سے باندھ کر گولے سڑا دیا اور باقیوں کو پھانسی دے دی۔ باغیوں کی لاشوں اور لاشوں کی باقیات کو اکٹھا کر کے اسی میدان میں دفن کر دیا۔ لوگ رات کو چپکے سے وہاں گلدستے رکھ جاتے تھے۔ انگریزوں نے اس جگہ کو یادگار شہداء بننے سے بچانے کے لیے اس خالی میدان میں ایمپریس مارکیٹ تعمیر کر دی۔ یہ قصہ تو خیر اکثر لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، لیکن جو کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اختر بلوچ صاحب نے انکشاف کیا کہ آزادی کی تلاش میں موت کو گلے لگانے والے سارے کے سارے سپاہی ہندو تھے، جن کا لیڈر رام دین پانڈے نام کا ایک ہندو تھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان شامل نہ تھا۔
کراچی والا میں کچھ دیگر والیان حراست کے ساتھ ساتھ نواب جوناگڑھ کے خاندان کے عبرتناک انجام کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان سے کیا، مگر چونکہ ریاست کی آبادی 80% غیر مسلم اور مشتمل تھی، لہذا انہیں بھاگ کر پاکستان آنا پڑا۔ وہ پاکستان بننے سے قبل 27 سال تک جوناگڑھ کے والی ریاست رہے، مگر کار سرکار انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے کر رکھا تھا۔ ان کی دلچسپی کا واحد مرکز ان کے کتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنی چہیتی کتیا روشن کی شادی میں شرکت کے لیے انہوں نے ریاست جوناگڑھ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مہمانوں کی پرتکلف دعوت دی، جس میں 60,000 برطانوی پاؤنڈ خرچ کیے گئے۔ جب پاکستان آئے تو اپنے ساتھ اپنے کتے بھی لے آئے۔ وہ کتوں کی پریڈ کو دیکھ کر اور کتوں کی شادیاں کروا کے اپنی بچی کچی دولت لوٹاتے رہے۔ ان کی بڑی بیگم جو ماں صاحب کہلاتی تھیں، اور وہ ریس کورس جا کر جوا کھیلنے کی انہیں لت پڑ گئی تھی۔ جس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک ایک گہنے بیچ کر جوا کھیلتی رہیں۔ ایک دن اپنی ملازمہ سے ناراض ہوئی تو اس بیچاری پر اتنا بدترین اور شرمناک ترین تشدد کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں صاحب جیل میں 1 سال تک رہیں۔ پھر جب ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو رہائی ملی اس مقدمے بازی سے، تو ان کے باقی سارے زیورات بھی بک چکے تھے۔ کراچی میں ان کے باقی ایام بہت غربت اور مایوسی سے گزرے۔ اگر آپ یہ سب کچھ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو میں آپ سے مشورہ یہ دوں گا کہ حضرائے کرم آپ اختر بلوچ صاحب کی کتاب کراچی والے 2 کو یاد سے حاصل کر لیجیے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔